बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासी मौसम एक बार फिर बदल रहा है और अपोजिशन जमातों को बदलते हुए सियासी मौसम से फ़ायदा उठाने की ऑफर्स पेशकश की जा रही हैं। मुख्तदर हलकों के ज़राए के हवाले से ये खबर तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ और मुख्तदर हलके बराह रास्त राब्ते में आ गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के पेज पर मौजूद है। ज़राए ये कहते हैं कि मुख्तदर हलके ये नहीं बता रहे कि शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं या राब्तों की या बराह रास्त राब्तों की सूरत क्या है, लेकिन उनकी रिहाई और उसके बाद लंदन जाने की कोशिश करना और रिहाई के बाद पाँव पकड़ने का बयानिया सामने आने पर यह तासुर तो मौजूद है कि शहबाज शरीफ किसी न किसी हवाले से मुख्तदर हलकों से राब्ते रखे हुए हैं या मुख्तदर हलकों का उनसे कोई राब्ता है और उनके लंदन जाने का मकसद नवाज शरीफ को इन ताकतों से, इन कुव्वतों से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आमादा करना है, या फिर इन हलकों की जानिब से कोई ऑफर्स हैं जो वो कन्वे करना चाहते हैं। तो हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस लिए जाने और फिर शहबाज शरीफ की तरफ से तौहीन अदालत की हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त को वापस लिए जाने से के बाद इस्लामाबाद में चहम गोइयाँ हो रही हैं कि ये सब किसी डील या मुफाहमत का नतीजा है और हुकूमत और शहबाज शरीफ में कोई डील हो गई है, या फिर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पर किसी तरफ से दबाव आया है और ये दबाव उनकी तरफ से आया है जो शहबाज शरीफ के साथ बराह रास्त राब्तों में है और वो चाहते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल को या सियासी माहौल को किसी तरह बेहतर बनाया जाए। तो इस वक्त मुल्क में सियासी फ़ज़ा को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं और ये राब्ते उसी के तनाज़ुर में किए जा चुके हैं, जबकि इससे कबल साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर जो कि सिंध के गवर्नर रहे हैं वो भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो चुके हैं। नाराज़गियाँ ख़त्म हुई या नहीं हुई, लेकिन राब्ते बहाल हो चुके हैं और इस बार ये बात मुख्तदर हलकों की जानिब से सामने आई है। तो दोनों जानिब के जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राब्ते बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन पहली बार मुख्तदर हलकों की तरफ से इंसिस्ट किया जा रहा है कि ये राब्ते शहबाज शरीफ के साथ जारी हैं। इन राब्तों का सोर्स क्या है, तरीक़ेकार क्या है, या इसके पस-ए-पुश्त क्या कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो हम बात यह कि नवाज शरीफ इस किस्म के राब्तों पर पाबंदियाँ लगा चुके हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हुई थी तो उसके बाद इन मुलाकातों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर खासा रिएक्शन पाया जाता था और उस रिएक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ ने अपने पार्टी के रहनुमाओं पर इस किस्म की मुलाकातों या राब्तों पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन अब एक और अहम सवाल ये है, ये राब्ते हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन चूंकि ये बात सामने आ रही है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ इस किस्म के खुफिया राब्तों और मुलाकातों की तायद करेंगे या फिर शहबाज शरीफ से जवाब तलबी करेंगे या फिर राब्तों से इनकार करेंगे। नवाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चल रहे हैं और वो समझते ये हैं, कभी भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन वो दरपर्दा और खुफिया मुज़ाकरात के हामी नज़र नहीं आते और गुजरांवाला के जलसे से लेकर लाहौर के जलसे तक उनका जो भी बयानिया रहा हो उसको अवाम में किसी हद तक पजीराई ज़रूर मिली। लेकिन अब हालात ये बताते हैं कि एक बार फिर मुफाहमत और मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अभी कोशिश दोनों तरफ से जारी है या एक फ्री कोशिश कर रहा है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं। और ये एक और बात की भी तायद करती हैं कि वो जो खबरें इससे पहले कहीं कहीं चल रही थी और जिनके बारे में हुकूमत खुलकर बात नहीं करती, वो ये है कि खान साहब और उनको लाने वालों के दरमियान अब कुछ ना कुछ फासले ज़रूर मौजूद है। वो कहने वाले जो कहते हैं कि वो जो एक पेज की कहानी थी वो एक पेज हो सकता है मौजूद हो, लेकिन उसके 2 कॉलम हो चुके हैं। तो हुकूमत अपनी जगह काम कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट जो कि सियासी मामला से अलग होने का तासुर देती रही है पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, एक बार फिर इस किस्म के राब्तों से ये सवाल उन पर भी उठेगा कि वो इस किस्म के राब्ते क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन 2 कालमों के बावजूद खान साहब ने इक़्तिदार के 1000 दिन मुकम्मल कर लिए और ख़बर ये है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पूरा पाकिस्तान होशरुबा महंगाई से चीखे मार उठा है।
مہنگائی کے جو سرکاری اعداد و شمار قوم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق مہنگائی 11% ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی ایکچولی 15 سے 17% تک پہنچ گئی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ بجلی، گیس، گھروں کے کرائے، لباس، جوتوں کے اخراجات اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ حکومت عوام کو گروتھ ریٹ میں اضافے کی نوید سنا رہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے 2 مختلف مقدمات میں پاکستان کے اندر جاری سیاسی دھینگا مشتی اور اس کے پیچھے چھپے کرداروں کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے۔ تو سپریم کورٹ آج بہت سے مقدمات میں بہت زبردست ریمارکس دیتی رہی، لیکن شہباز شریف کے معاملے اور سپریم کورٹ کے ریمارکس کو اگر ایک طرف رکھیں تو آج پاکستان کے عوام کا جو براہ راست مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی۔ تو خبر یہ کہ خان صاحب کے اقتدار کے 1000 دنوں میں مہنگائی 300% بڑھ چکی ہے۔ خان صاحب نے کل ہی قوم کو بتایا تھا کہ انہیں مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، جبکہ مہنگائی یہ بتاتی ہے کہ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ حکمرانوں کی آنکھیں بند ہیں۔ اگر حکمرانوں کی آنکھیں کھلی ہوتی تو شاید مہنگائی پر قابو پایا جا چکا ہوتا، لیکن حکومت مہنگائی پر قابو پانے کی بجائے سیاسی مخالفین پر قابو پانے پر لگی ہوئی ہے۔ پہلے سیاستدان، پھر بیوروکریسی، پھر تاجر اور اب صحافیوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ تو جتنی توجہ خان صاحب اپنے مخالفین پر دیتے ہیں، اگر اتنی توجہ عوام کو ریلیف دینے کے کاموں پر لگا دیتے تو کسی کو تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور جن کو وہ تنقید کرنے کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مخالف سمجھتے ہیں، وہ تنقید ہی نہ کر سکتے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ قوم نے ایسا وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا جسے مہنگائی سے نہ نیند آ رہی ہو، نہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل رہی ہو۔ خان صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جب ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو، یہ خان صاحب کا کہ بہت سے اقوال زری میں سے ایک بڑا ہی نادر قول ہے، جو کہتے تھے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ اب بدقسمتی سے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، عوام کی مہنگائی سے جان نہیں چھوڑ رہی، اور خان صاحب نے جتنا وقت اپوزیشن کا تیا پاچا کرنے میں لگا دیا ہے، اس سے 1/4 وہ مہنگائی کو کم کرنے میں لگاتے تو آج عوام ان کو دعائیں دے رہے ہوتے۔ الٹا حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ عوام کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی فی کس آمدنی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو معاشی ترقی کے دعوے عوام کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے تو سفید جھوٹ لگتے ہیں۔ حکومت کے اپنے ادارے بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود مہنگائی میں کمی نہیں دکھا پا رہے۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم جیسی مصنوعات، گھروں کی قیمتوں، گھروں کے کرائے، اسکولوں اور نجی اسپتالوں میں علاج کی فیسیں، اگر آپ یو نیم اینی تھنگ، ہر چیز کے اندر انفلیشن ہے۔ ہاں سب پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سابق حکومتوں کی پالیسی ہے، اب ان کی اپنی حکومت ہے اور پالیسیاں بھی ان کی اپنی ہیں، اس کے باوجود عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں کیوں مرتا چلا جا رہا ہے؟ تنخواہوں میں اضافے تو دور کی بات، پچھلے 2-2.5 سال میں غربت کی شرح بڑھ کر 40% تک پہنچ گئی ہے، 50 لاکھ سے زائد لوگ ان امپلائڈ ہیں۔ اپوزیشن نے تو دعویٰ کیا کہ یہ تعداد 85 لاکھ ہے، اور اپوزیشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مئی میں جو مہنگائی تھی وہ ایکچولی 17% تھی، اپریل میں یہ 21% تھی۔ تو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار پریزنٹ کیے گئے تھے ان کو ڈرائی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت تو 50 کی بجائے 85 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر چکی ہے، جبکہ 7.5 کروڑ لوگوں کی جو فی کس آمدنی ہے وہ 18,000 روپے ہے۔ یہ 6 گرانوں پر مشتمل ایک فیملی کا جو ایوریج انکم لگائی گئی ہے وہ 18,000 روپے ماہانہ ہے، یعنی 3,000 روپے فی کس، تو وہ اس سے بھی کم ہے۔ تو اس کے علاوہ حکومت بجلی کی مد میں 2 سالوں میں 65% اضافہ کر چکی ہے، اور صرف اسی سال 21% اضافہ ہوا ہے۔ تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشی گروتھ کے دعووں اور معاشی انڈیکیٹرز میں بہتری کے باوجود مہنگائی میں کمی بالکل دکھائی نہیں دے رہی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا اکانومسٹ ہیں اور وہ حکومت کے کرٹکس بھی ہیں، لیکن وہ سب حکومتوں کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اپنا ایک بڑا سیر حاصل تجزیہ دیا کرتے ہیں، اور ان کے تجزیے کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جو مہنگائی کی موجودہ صورتحال ہے اس کی ایک تصویر کشی کی ہے۔ دیکھیے، زیادہ تر جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں 2 نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو
खाने पीने के अशिया में जो आपके जिसे कहते हैं ना पेरिशेबल आइटम्स, उनमें अभी तक तेज रफ्तारी है, और ये ज्यादातर उन आइटम्स में होता है जो जिनका ताल्लुक सब्जियों से है या फलों से है, इस तरह की चीजों से उसका ताल्लुक है। सब्जियों में काफी इजाफा चल रहा है। दूसरी तरफ जो नई चीज है वो ये कि आपका जो दो बड़े आपके कंजम्पशन के आइटम हैं आपके खाने पीने के बाद, एक तो है आपका घर का रेंट वगैरह, बिजली का खर्चा, और दूसरी तरफ फिर है आपके कपड़े और जूते वगैरह का खर्चा। तो इन दो में पिछले 2-3 महीने से इजाफे में बहुत नुमाया तौर पर हमें नजर आ रहा है, और इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये वजह ये है कि आपका जो टेक्सटाइल का शोबा है, उनको जो इनपुट्स मिल रहे हैं कपास के साथ साथ दूसरे इनपुट्स भी जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है, और उसके नतीजे में कपड़े की कीमत में अब ओवरऑल इन्फ्लेशन 11% के करीब है, तो अब कपड़े और जूतों की कीमतों में 12% इजाफा है, और इसका वेट काफी है, 7% है। दूसरी तरफ आपका घर की रेंट की जो पहले जो रफ्तार थी वो बहुत कम थी, अब ये तकरीबन 7% तक पहुंच गया है। और बिजली जब उन्होंने बढ़ाया फरवरी में, तो उसके नतीजे में तो आपको पता है कि 30% के लगभग इजाफा हुआ है आपके बिजली के खर्चों में। तो हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा हट के फूड में अभी भी 15% है, मगर दूसरी चीजों में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। मतलब मगर जब बैनुल अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतें कम थी, तेल की कीमतें कम थी, तब भी हुकूमत से महंगाई नहीं कंट्रोल हुई। तो महंगाई के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रिमार्क्स दिए 2-3 अलग अलग मुकदमात में, उनका भी जिक्र करते हैं। एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन को और मुखालफिन को नैब में फंसा दिया जाता है, तो हुकूमत के बदलने में नैब के रवैये में भी झुकाव होता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बहुत से मुकदमात में नैब को क्रिटिसाइज़ कर चुकी है। बात ये ख़त्म नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने हुकूमत और नैब के किरदार पर सवाल उठाए हैं। तो दूसरे केस में दूसरे बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को रिलीफ दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। अब ये वही केस है जिसमें मुफाहमत के बाद मुख्तलिफ हल्कों के शहबाज शरीफ से राब्तों की बात की जा रही है। अब हुकूमत ने इस केस में शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ अपील वापस ले ली है, हुकूमत ने बैकआउट किया है, और शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ली है। तो इसी पर बहुत से हल्के ये शोर मचा रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हुकूमत में मामला तय पा गए, डील हो गई है। अब इसे डील कहें या मुफाहमत का नाम दें, लेकिन जो असल सवाल है वो ये कि क्या शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है? तो इसका जवाब फ़िलहाल तो ना में है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल है, और ECL से नाम काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं निकल सकता। तो फिर कौन सी डील हुई? हाँ, अगर काबीना इसकी मंजूरी देती है तो फिर ये बात मेक श्योर इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ अपोजिशन के दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को बजट के मौके पर टफ टाइम देने की तैयारी कर लें, और पार्लियामेंट में बजट के ऊपर अपना जो रोल है वो अदा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अपोजिशन बजट के बाद एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल भी दे चुकी है। इसका मतलब ये है कि मुफाहमत या तो सिर्फ ये मखसूस मुकदमे के हवाले से हुई है, इसमें कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो अब सबसे अहम बात इस मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, जिसमें शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के मामले को अदालत ने यकतरफा रिलीफ करार देते हुए सवाल पूछा है कि ऐसे कितने मुकदमात हैं जिनमें यकतरफा रिलीफ दिया गया है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। तो एक साल में कितने मुकदमात ऐसे हैं जिनकी जुम्मे के रोज़ 12 बजे समाअत होती है? लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में शामिल है। तो क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है? तो लगता यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर शदीद एतराज़ था। ज़रा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने इसी खदशे के पेश नज़र तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ली। अगर शहबाज शरीफ दरख्वास्त वापस ना लेते
تو انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا. جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں اور وہ نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں چلنے والے کیس کے نگران جج بھی رہے ہیں. پاناما کیس کا جو فیصلہ جس بینچ نے کیا تھا اس میں بھی اعجاز الاحسن موجود تھے. تو وفاقی حکومت کی جانب سے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لیے جانے سے بہت سے قانونی ماہرین کا خیال یہ تھا کہ شہباز شریف کا کیس مضبوط ہو گیا ہے، لیکن اسے واپس لے لیا گیا. تو اس کیس میں اور بھی کئی اہم پہلو سامنے لائے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کے کیس کی سماعت کرنے والا جج بھی بدل دیا گیا. تو شاید شہباز شریف اپنے کیس کی جلد سماعت نہیں چاہتے، اور یہ نقطہ اٹارنی جنرل نے عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شہباز شریف اپنے کیس کا جج تبدیل کرانے کی طاقت رکھتے ہیں. عدالت کو بتایا گیا کہ نئے جج کی تعیناتی میں 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار جو کہ عدالت میں موجود تھے اور نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نئے ججز کی تعیناتی کے لیے نام ہم نے بھیج دیے، تو یہ معاملہ حکومت کے پاس ہے. جسٹس اعجاز علی شاہ نے اس کیس میں پوچھا کہ کیا حکومت کو نئے ناموں پر کوئی اعتراض ہے، تو اٹارنی جنرل نے لالمی کا اظہار کر دیا کہ انہیں اس سے متعلق کچھ بھی علم نہیں. اسی کیس میں جسٹس اعجاز علی شاہ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ فوجداری مقدمات میں کسی ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کا موقف بھی سنا گیا. اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ رجحان بن گیا ہے کہ نیب والے ممبران کو پکڑتے ہیں، یعنی ارکان پارلیمنٹ کو پکڑتے ہیں اور ریفرنس میں 40 گواہوں کے نام ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر ہی لگایا گیا. تو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے بتایا کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر کی گئی تھی، تو اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ کیا جائے گا. تو جمعے کو 9:30 بجے اعتراض لگا اور 11:30 بجے سماعت ہوئی. تو سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیا کہ جس انداز میں شہباز شریف کو ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا. تو فاضل عدالت نے فریقین کے درخواست واپس لینے پر یہ کیس نپٹا دیا. اب 7 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 8 مئی سے 3 جولائی تک علاج کے لیے لندن جانے کی مشروط اجازت دی تھی، جس کے بعد وہ اگلے روز لندن جانے کے لیے براست دوحہ وہ پہنچے تھے. تو انہیں ایئرپورٹ پر روک دیا گیا اور امیگریشن حکام نے انہیں بتایا تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں شامل ہے، یعنی PNIL میں شامل ہے، اس لیے وہ جا نہیں سکتے. تو شہباز شریف نے اس فیصلے کے خلاف، انہیں روکے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے حکم کے لیے 2 درخواستیں دائر کی تھیں. تو 17 مئی کو ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. ایک اور اہم مقدمہ چل رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی درخواست ضمانت کا مسئلہ ہے. اس کیس کے دوران جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے حکومتوں کے بدلنے سے نیب کے رویے میں بھی جھکاؤ آتا ہے. بہت سے مقدمات میں نیب نے اپیلیں تک دائر کرنے سے انکار کر دیا. تو عام پٹواریوں کے مقدمات میں بھی نیب اپیل کیے بغیر نہیں رکتا. تو آج بھی اپنوں کے مقدمات اینٹی کرپشن کو دیے جاتے ہیں اور جو مخالف ہوتا ہے اس سے نیب میں پھنسا دیا جاتا ہے. تو نیب کی غیر جانبداری کو ہم سب جانتے ہیں. نیب مقدمات میں ضمانت صرف ہارڈ شپ اصولوں پر ہی ہو سکتی ہے. تو عدالت نے اس کیس میں خورشید شاہ کے بیٹے فاروق شاہ اور اہل خانہ کے وکلاء کی عدم حاضری پر بھرمی کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر فریقین پیش نہ ہوئے تو بھی اپیلیں خارج کر دی جائیں گی. جب نیب کو معلوم ہے کہ ملزمان تعاون نہیں کرتے تو ضمانت منسوخی کی درخواست کیوں نہیں کرتے. تو سپریم کورٹ نے خورشید شاہ کی دونوں بیگمات، ان کے بیٹے اور سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ سمیت تمام ملزمان کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کریں جسٹس ریٹائرڈ اعجاز ایوان اور پروگرام ہے آن دی فرنٹ کامران شاہد کے ساتھ.
ایک بڑے اہم اور حساس موضوع کے ساتھ جس کا تعلق آج کی گفتگو سے بھی ہے. واچ دس. میں جنرل صاحب کو یاد دلا دیتا ہوں کیسے انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور کھلم کھلا انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور اس کا اظہار برق بلا اظہار بھی کیا جاتا ہے. میں ایک انٹرویو ہے, پتہ نہیں آپ کے پاس ہوگا تو کلپس اگر آپ نکال سکیں, جنرل پرویز مشرف نے مبشر لقمان کو انٹرویو دیا جی میں نے دیکھا 2003 میں الیکشن 2002 کے بعد, اور اس میں جنرل صاحب فرماتے ہیں now he was president of Pakistan and chief of army staff. تو ان سے مبشر لقمان نے یہ پوچھا کہ آپ کا عمران خان کے ساتھ کیوں فال آؤٹ ہو گیا تھا 2002 الیکشن سے پہلے, and this is what جنرل پرویز مشرف says. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران میرے سے کہہ رہا تھا کہ 90 سے 100 سیٹیں چاہیے, میرے سے کہہ رہا تھا جنرل پرویز مشرف سے. جنرل صاحب نے کہا میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں 8 سے 10 دے دیتا ہوں. اچھا ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ جنرل عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سن 70 کے بعد تو کبھی انہوں نے, اور جب ڈکٹیٹر برسر اقتدار ہوتے ہیں تو اس طرح کے پولیٹیشین ان کے دروازے پہ سیٹیں مانگنے جاتے ہوتے ہیں. ان سے پوچھے زبیر صاحب سے, اگلے دن جس گھر میں سلام کرنے گئے تھے اور کہہ رہے تھے میں اپنی خاندانی دوستی نے, ہولڈ آن پلیز, ہولڈ آن گورنر صاحب, ہاں جی, آپ نے فرمایا تھا جی میں تو اپنی خاندانی دوستی نبھانے گیا ہوا تھا, اور جب انہوں نے کہا نہیں کچھ اور مانگنے آئے تھے تو پھر آپ کو شرمندگی ہوئی, اور پھر ابھی ہفتہ پہلے آپ نے کہا جی ہمارے تعلقات ان سے درست ہو گئے ہیں. نہیں, آپ نے کہا جی ہمارے تعلقات ان سے درست ہو گئے ہیں اور اب باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں. تو جب آپ جیسے لوگ اس شرائن پہ ادھر جا کے سلام کرتے رہے, ان سے مراد بات تو سن لو یار, بات تو سن لیں. جب آپ جیسے لوگ ادھر سلام کرنے جائیں گے اور مرادیں وہاں سے پوری کروانے چاہیں گے اور مراد پوری نہیں ہوگی تو آپ نے باہر آ کے یہی کہنا ہے, اور جب مراد پوری ہو جائے گی تو دوسروں کو گلہ ہونا شروع ہو جائے گا, تو آپ وہاں جانا چھوڑ دیں. دیکھیں سوال تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کیوں نہیں ہونی چاہیے. جب اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہوگا تو ملاقاتیں بھی ہوں گی. البتہ اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے کہ ملاقاتوں کو خفیہ رکھا جائے یا یہ پبلکلی ہونی چاہیے. تو اس بات سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں بڑا عمل دخل ہے, اور موجودہ جو سینیریو ہے اس میں تو کھل کر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے. الیکشن پاکستان کے اندر جتنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک پرسیپشن موجود ہے کہ وہ بندوبست کے تحت ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کا ہے. اگر وہ رول نہیں رہتا تو پھر کسی کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ ادھر دیکھے. تو یہ کہنا کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں, تو اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہی انوائٹ کرتے ہیں سیاستدان, کہا جاتا ہے جی سیاستدان ہی انہیں بلاتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں اور پھر وہ مداخلت کرتے ہیں, اور سیاستدانوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے. جو موقع سیاستدانوں نے نہیں لیے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اویل کیے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک پولیٹیکل کردار رہا ہے. یہ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس ہے. تو یہ باتیں ساری سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے. اب بھی اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون والے یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت اگر نااہلی بیڈ گورننس کے باوجود چل رہی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے. تو یہ موقف تو نواز شریف بڑی دیر سے لے کے چل رہے ہیں, بلکہ حالیہ موقف اس سے پہلے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کافی عرصہ کام کر چکے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. لیکن پچھلے الیکشن کے بعد جو 2018 کا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد سے ان کا بیانیہ تبدیل ہوا ہے. تو اس بیانیے کو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نام دیا ہے. تو اب وہ بھی اس معاملے میں ایک پوائنٹ آف ویو لے کے چل رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ ملاقاتیں نہیں کریں گے تو پھر وہ جو معاملات کو سارٹ آؤٹ ہونا ہے وہ تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اب اس پہ بحث جو ہے وہ بہرحال یہ تاثر دینا درست نہیں ہے کہ صرف سیاستدان ہی ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ اس طرح سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہتے ہیں تالی ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اور آگے بڑھتے ہیں اور مہنگائی کے موضوع پر ہی واپس آتے ہیں. حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دانشور, تجزیہ نگار, صحافی, کالم نگار حسن نثار.
سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، آپ مجھ سے چاہیں تو قسم اٹھوا لیں، میں نے اس ملک کے عوام کو مہنگائی کا ماتم کرتے دیکھا ہے۔ میں نے اس کے علاوہ ایوب خان سے I was in my very very junior classes، اس زمانے کی مجھے آج بھی یاد ہے، ایوب خان ٹاپل ہوا تھا چینی کی وجہ سے، یہ ان کے مقدروں میں لکھا گیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ یہ چیختے ہیں، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں بھی ہیں، ایم ایم عالم جیسے لوگ، اور ریسٹورانٹس میں جگہ نہیں ملتی، گاڑیوں پہ گاڑیاں چڑھی ہوئی ہیں، یہ روتے بھی ہیں اور مرتے بھی نہیں، پہلی بات۔ دوسری، بلاول بھٹو بہت ہی بیچارہ، مجھے ترس آتا ہے، ٹپیکل قسم کا روایتی سیاستدان بنتا جا رہا ہے، اسے چاہیے اپنی نسبت پہ غور کرے۔ 100 جھوٹ بولنے ہیں، کو 10 جنون باتیں کر لی۔ اچھا، یہ بھی بے نظیر نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ ان کو اکنامکس کی، میں بھی خیر ABC جانتا ہوں، زیادہ نہیں، میں نے صرف آنرز ماسٹرز کیا اس میں۔ فواد چودھری کا کہنا بہت ہی صائب ہے، نیوٹرل ایجنسیز دنیا کی کہہ رہی ہیں کہ میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں، ابھی مائکرو نوبت نہیں آئی، اور دیکھو ان کی فرسٹریشن بھی یہی ہے بلاول وغیرہ کی کہ پی ٹی آئی کو اگر پورا وقت مل گیا تو اقتصادی بہتری کے یہ جو سگنلز ہیں یہ عام آدمی کے چولہے تک چلے جائیں گے، اس کے بعد they'll be doomed forever۔ یہ تو میرا، آپ کو پتا ہے میں نہ پی ٹی آئی کو سپیئر کبھی کیا ہے زندگی میں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن جو سچ بات ہے وہ یہی ہے، انڈیکیٹرز بہت ہی انکریجنگ ہیں، میکرو انڈیکیٹرز۔ سر یہ ایک میکرو کا ایک سٹیج آتی ہے جو it will take time۔ دیکھیں، حقیقت یہ کہ اس ملک میں 2 یا 4% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، جن کی جیب میں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ بھی 5000 کا ہوتا ہے، اس سے چھوٹے نوٹوں کو وہ چلر سمجھتے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی پاکستان میں ہیں جن کا معاشی معاملات سے، معاشی حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں غربت یا مہنگائی سے کوئی سروکار ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لاہور کا جو پوش علاقہ ہے ایم ایم عالم روڈ، یہ ایلیٹ کلاس کا شاپنگ ایک مال ہے یا روڈ ہے، کراچی کا طارق روڈ، ڈیفنس کی مارکیٹیں، اگر ان پوش ایریاز میں رش کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں خوشحالی آ گئی ہے تو اس کے عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جس ملک میں غربت اتنی ہو کہ لوگ بچوں کو نہر میں پھینک دیں، زہر دے کر مار دیں، عید پر اپنے بچوں کو کپڑے نہ دلا سکیں، خواتین ہسپتالوں کے دروازوں پر اپنے بچوں کو جنم دے، ہاسپٹل میں جگہ نہ ہو، تعلیم اور علاج کی سہولیات نہ ہو، تو ایسے لوگ اس ملک میں تعداد 40% ہے جنہیں کہا جاتا ہے وہ خطے غربت سے نیچے ہے، تو وہ مہنگائی کا رونا نہیں روئیں گے تو کیا کریں گے؟ مگر اس ملک میں جو دوسرا بڑا کام ہو وہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ مڈل کلاس طبقے کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے، جن کی تنخواہوں میں کئی سال سے اضافہ نہیں ہو رہا اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جاب اپرچونٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب کسی کی نوکری چلی جاتی ہے تو اسے اگلی نوکری نہیں ملتی، جبکہ نواز شریف دور کو چھوڑے تھوڑا پیچھے چلا جاؤ مشرف دور میں تو نوکری اتنی تھی، ایک ڈھونڈو 1000 ملتی تھی، پھر اس کے بعد ایک بیڈ سلمپ آیا، ایک بیڈ پیچ آیا، اس کے بعد تھوڑی غربت بڑھی، پھر پچھلے دور میں کچھ صورتحال بہتر ہوئی۔ اب یہ انٹلیکچوئل بددیانتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مہنگائی کا رونا تو اس ملک کے عوام کی عادت ہے، بھائی مہنگائی ہوتی ہے تو لوگ چیخیں مارتے ہیں، اور جب مہنگائی 3% سے بڑھ کر 11% پر چلی جاتی ہے تو لوگ اور زیادہ چیخیں مارتے ہیں، اور جو چیخیں نہیں مارتے یہ وہی لوگ ہیں جن کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بھی جان بوجھ کر بڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے نجات کے لیے حکمرانوں کی طرف دیکھتے رہیں، اور جب الیکشن قریب آتے ہیں یا حکومتوں کا آخری سال ہوتا ہے تو پھر تھوڑا بہت ریلیف دے کر یا معاشی ترقی کی جھوٹی تسلی دے کر ان کے ووٹ چلانے چل پڑتے ہیں۔ اور جو الیکشن چوری ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب کسی کو معاشی ترقی کے خواب دکھائے جائے اور اسے صرف خوابوں پر ہی رکھا جائے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اسد طور کے حملے کے ملزمان کی شناخت کے قریب پہنچ چکی ہے اور جلدی اس کیس کا ڈراپ سین ہو جائے گا. کل شیخ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بس 24 گھنٹے میں ملزمان پکڑے جائیں گے, لیکن آج کی خبر یہ کہ ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے. دوسری طرف ایف آئی اے نے اسد طور کو ریاست مخالف بیانیے کے الزام میں طلب کر لیا. تو اسد طور بنیادی طور پر صحافی ہے اور سوشل میڈیا پر وی لاگ کرتے ہیں, تو ان کی کسی پرانی ویڈیو کو ریاست مخالف بیانیہ قرار دے کر ایف آئی اے ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے. تو اسد طور کا جو کیس ہے وہ ریاست اور صحافت دونوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ دوسرا اہم جو ایشو ہے وہ ملک کے معروف اینکر حامد میر کے حوالے سے ہے, جنہیں جیو نیوز نے آف ایئر کر دیا ہے اور ان کو اسد طور پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں تقریر کی وجہ سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے. اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ بعض حکومتی شخصیات حامد میر کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کرانا چاہتے تھے, لیکن ان کی گرفتاری پر ممکنہ رد عمل کے خدشے نے فی الحال ان کی گرفتاری کی خواہش میں رکاوٹ ڈال رکھی ہے. تو حامد میر کو ان کے پروگرام سے ہٹانے پر ملکی اور غیر ملکی میڈیا دونوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے. پاکستان میں کم, لیکن پاکستان سے باہر اس پر بہت زیادہ اور سوشل میڈیا پر کافی ڈسکس ہو رہی ہے. تو اس کا کاؤنٹر بھی جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسلام آباد میں آج ایک مظاہرہ ہوا, بڑا دلچسپ مظاہرہ تھا, تو اس کی کوریج کی ہے مطیع اللہ جان نے. مطیع اللہ جان بھی ان صحافیوں میں ہے جن کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی گئی تھی. تو انہوں نے انٹرویو کیا, انہوں نے بہت لمبا چوڑا انٹرویو کیا, بہت لوگوں سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو مظاہرہ کرنے آئے ہیں اور انہیں کیا اس بات کا پتہ ہے کہ کیا حامد میر نے کیا کہا. تو ایک چھوٹا سا ٹوٹا میں آپ کو دکھاتا ہوں, ورنہ مطیع اللہ جان کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں سوشل میڈیا میں بڑے کلپس ہیں. تو دلچسپی کے لیے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کوئی بھی بات کرے گا آپ نے حامد میر کی تقریر سنی؟ بالکل سنی ہے. کیا کہا اس نے باقاعدہ آرمی کا نام لیا اور کیا جملہ جنرل رانی کا نام لیا. ہمیں پتہ نہیں کون جنرل رانی کون ہے, تو ہمارے اداروں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فورس کون ہے, آپ کو پتہ ہے؟ جو بھی ہے اس نے نام لیا جنرل سے مراد جنرل رانی جنرل ہی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. کوئی تو ہمارے آرمی کے کسی جنرل رانی جنرل ہوتا ہے, جنرل رانی سے مراد کوئی بھی ہو رہتا ہے, کوئی بھی ہے. بہرحال اس نے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا. تاریخ میں جنرل رانی آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھی ہے, ایوب خان سے لے کر آج تک پڑھی ہمیں تاریخ, لیکن یہ ہمارے اداروں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کریں. اور اب کچھ آخر میں بجٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ آنے والا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے آئندہ مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں خالص ٹیکس وصولیوں کا جو ہدف ہے وہ 5,829 ارب روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 24% گروتھ کے ساتھ 5,829 ارب روپے مقرر کیا جا رہا ہے, جس میں براہ راست ٹیکس یعنی جو انکم ٹیکس کہلاتا ہے اس کی وصولی کا ہدف 2,182 روپے رکھا گیا, جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں یا سیلز ٹیکس کی مد میں وصولیوں کا ہدف 2,506 ارب رکھا گیا. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں وصولیوں کا ہدف 356 ارب روپے, کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 785 ارب روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ خدم مقرر کی ہے ٹیکس وصولی کے. تو آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں انکم ٹیکس وصولیوں کے لیے گروتھ کا ہدف 22%, سیلز ٹیکس وصولیوں میں گروتھ کا ہدف 30% اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FAD اس میں گروتھ کا ہدف 29% رکھا گیا ہے, جبکہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں گروتھ کا ہدف 12.1% مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. دستاویزات کے مطابق اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سیلز ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2,503 ارب 39 کروڑ روپے وصول کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. سروسز پر سیل ٹیکس وصولیوں کا ہدف 2 ارب 61 کروڑ روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 356 ارب روپے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں بیوروجز سیکٹر سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 5 ارب 13 کروڑ 50 لاکھ روپے وصولی کا ہدف رکھا گیا ہے. تو بیوروجز کنسنٹریٹ سیکٹر سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 33 ارب 64 کروڑ کا ہدف رکھا گیا ہے. سیمنٹ سیکٹر سے 2 ارب 41 کروڑ 50 لاکھ, سگریٹ اور ٹوبیکو سیکٹر سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1 ارب 34 ارب 54 کروڑ اور 10 لاکھ کا ہدف رکھا گیا ہے. گیس سیکٹر سے نیچرل گیس اس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 11 ارب 97 کروڑ کا ہدف رکھا گیا ہے. تو پیٹرولیم مصنوعات سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 32 ارب 4 کروڑ اور 80 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے. اس کے علاوہ درآمدی اشیاء اس میں جو ہدف رکھا گیا وہ 2 ارب 17 کروڑ ہے. تو یہ سارے ٹیکسز جو ہے
ان کی جو ان کے ٹارگٹ سیٹ کر دیے گئے. دستاویزات کے مطابق جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی ہے اور اگلے سال اس سے بھی کافی پیسے حاصل کیے جائیں گے. اس سے پہلے گاڑیوں کی جو امپورٹ ہے اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی تو اس لیے ڈیوٹی کم تھی, لیکن اب لگتا ہے کہ ڈیوٹی بڑھائی جا رہی ہے اور حکومت نے ٹیکس وصولی جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے, بجٹ کے کچھ اور چیزیں آپ کو بتائیں گے جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن ملتی جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.